बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में इस वक्त की अहम और बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ। बड़ी खबर वेनेज़ुएला है। वेनेज़ुएला के हवाले से अपडेट्स कुछ आनी शुरू हुई हैं और वेनेज़ुएला के सदर को गिरफ़्तार किया गया है। इसकी तस्दीक मार्को रूबियो की वसातत से हो चुकी है। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर सुहेल अफरीदी साहब यानी कि एक सूबे के वज़ीर आला की गिरफ़्तारी के अहकामात जारी हो चुके हैं। और दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब ये बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात ठीक करना चाहते हैं। और तीसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात शेख वकास अकरम साहब वो एक नई जनाब शुदनी छोड़ रहे हैं कि पीटीआई मौजूदा हुकूमत से बात नहीं करेगी तो फिर किन से करेगी। कल परसों मेरा ख्याल है जो हैं राना सनाउल्लाह साहब वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के 5 बड़ों को बैठना चाहिए। तो ये जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ गया है कि हमने कोई नहीं बैठना आपके साथ। और 8 फरवरी को 1 साल हो जाएगा ये हुकूमत बने हुए। तो वो कह रहे हैं कि जी के मतलब 8 फरवरी को हमने हड़ताल करनी है। अब ये हड़ताल पहिया जाम होएगा और पहिया जाम हड़ताल जो होगी वो कितनी कामयाब होगी, ये एक बड़ी साइंस लड़ी है कि 8 फरवरी को इतवार का दिन है। ये भी इस पर भी बात करेंगे। और जो एक अहम तरीन खबर है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा इनकी कोई समझ नहीं आती कि ये किस तरफ हैं किस तरफ नहीं हैं। ये भी ज़हन में रखिएगा। इनका एक ट्वीट है और वो ट्वीट पाकिस्तान की अदलिया से मुतल्लिक है। और ख्वाजा आसिफ साहब वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर वो कहावत पूरी उतरती है कि कहना तीनू तो सुनाना नून। ये 2 जजों के मुतल्लिक ट्वीट करके ये बात किस से मुतल्लिक करना चाह रहे हैं। सियासतदानों को मजलूम हमेशा से साबित करते हैं। ये पूरी तफसील है, इसको भी शेयर करेंगे। और जो मैं सबसे पहले ख़बर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है, कल हमने ख़बर शेयर की थी कि 2-4 दिन पहले GHQ में एक बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप हुई थी। वो स्टूडेंट्स के ऊपर बेस्ड थी पूरी वर्कशॉप। और इस वर्कशॉप का NDU से कोई ताल्लुक़ नहीं था। सच ये कोर हेडक्वार्टर जो कोयटा है वो ये वाली वर्कशॉप का इनेकाद करता है। और इस जो वर्कशॉप के शुरका होते हैं वो GHQ लाए जाते हैं। आर्मी चीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाती है, गुफ्तगू होती है, सेशन होता है, सवाल जवाब होते हैं। वहाँ जो गुफ्तगू लास्ट हुई थी उसके हवाले से बहुत ज़्यादा चाय मगोइयाँ हो रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव रखने वाले जो सहाफ़ी हैं यूँ ही कह लें, वो अजीबोगरीब किस्म की बातें फैला रहे थे कि जी कि उन्होंने शाहरुख की तरफ इशारा किया इमरान खान साहब के ज़िक्र के ऊपर। और पॉपुलरिटी की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये कर दी जाएगी वो कर दी जाएगी। इस तरह की पॉपुलरिटी और मुल्क इकट्ठे नहीं चल सकते। तो कुछ बातें क्या हुई उसी तरह से हुई। कुछ पैराए किस पैराए में हुई, ये मेरी इतला के मुताबिक चीज़ें जो हैं वो सामने जो आ रही हैं, ये बातें हुई थी वहाँ पे। और राइट पॉलिटिकल डिस्कोर्स के फेवर में बातें हुई थी। जबकि जो बातें हमें बताई जा रही हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव रखने वाले जो लोग हैं वो जो बातें बता रहे हैं वो कहते हैं कि जी कि नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ सबके ख़िलाफ़ आर्मी चीफ साहब ने बात की। अब मैंने इससे मुतल्लिक जो है वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की और मुझे एक दोस्त ने ये वाली बात बताई जो सच वहाँ पर तो मौजूद नहीं था लेकिन उसके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी। तो उन्होंने कहा कि 2 बातें बड़ी क्लियर की। चाहे ज़ाहिर है कि 2 बातें ही काबिले मतलब परेशान कुन जो थी वो सामने आई थी। एक तो यही थी कि जब उनसे सवाल हुआ कि इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी बहुत है तो उन्होंने क्या कहा कि पॉपुलरिटी जो है वो हो सो हो, तो ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। इस तरह की बातें जो थी उसका सियाक़ो सबक क्या था, वो किसी पॉलिटिकल फिगर के बारे में बात नहीं हुई थी। वो बात हुई थी कि ये जो यानी कह लें कि जो दहशत गर्दी है उसको जो एक पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रही है, एक बयानिया मिल रहा है, तो ये बेसिकली उसको कम्प्लीमेंट करता है और ये नहीं होना चाहिए। और जितने मर्जी स्ट्रांग हो इनको पॉलिटिकल सपोर्ट जिस सतह की मर्जी मिल रही हो, इनको हमने शाहरग से काट देना है। यानी कि दहशत गर्दी की बात हो रही थी। और मैंने पहले भी आपको कहा था, पुरानी बात है, मैंने आपको हवाला दिया था कि एक मरतबा कन्वेंशन सेंटर में गालबन या नहीं सॉरी बलूचिस्तान में ये एक इसी तरह की एक बैठक थी। वहाँ पर आर्मी चीफ साहब खिताब कर रहे थे तो उन्होंने ये वाली बात बड़े खुले डुले अंदाज में की थी कि ये मतलब ये कि ईस्ट पाकिस्तान वाला मामला नहीं है,
ہم اسٹریٹجکلی اور جو زمینی جو رابطے تھے اور جو رسائی تھی وہ اس طرح سے نہیں تھی. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ پاکستان کو بلوچستان سے اور بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کر دے گا. جو اس طرح کی خواہش رکھتا ہے ہم اس کو کاٹ کے رکھ دیں گے. تو ہاتھ کا اشارہ یہ تھا کاٹ کے رکھ دیں گے. تو یہ بھی اسی ضمن میں بات ہو رہی تھی. تو اب کسی کو یہ لگتا ہے کہ جی کہ وہ چونکہ جو پولیٹیکل سپورٹ ہے یا جو ایک پولیٹیکل نیریٹو بنایا جا رہا ہے وہ تو کئی حوالوں سے بنتا ہے. ظاہر ہے کہ سب سے جو آپ کہیں کہ فرنٹ کے اوپر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور پھر دوسری بھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہتی ہیں کہ جی پختونزم زیادہ ہے اور وہ ایک کہہ لیں کہ پختون کا جو نقطہ نظر ہے یا قومیت پرستی ہے وہاں پر ایلیمنٹ ان کا زیادہ ہے. وہ افغانستان اور جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے اس کو اکٹھا ہی رکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے نزدیک جو ہے وہ شاید کچھ لوگوں کے نزدیک میں بار بار یہ کہوں گا کہ وہ پختونزم ان کے ہاں کچھ تھوڑا سا زیادہ ہے. تو اس پیرائے میں جو میری اطلاع ہے یہ والی بات کہی گئی تھی کہ ہم یہ جو اسپیکٹرم ہے جس میں دہشت گردی بھی ہے, جس میں اسمگلنگ بھی ہے, جس میں پولیٹیکل جو ہے وہ اثر انداز ہونے والی جو ایلیمنٹس ہیں وہ سارا یہ اسپیکٹرم ہے ایک, اور اس اسپیکٹرم کو ہم نے کاٹ کے رکھ دینا, یہ تھا ان کی بات کرنے کا مقصد. دوسرا جو میں نے پوچھا کہ جی کہ وہ سیاسی جماعتوں کے خلاف سنا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے کہا سارے کرپٹ ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو اس پر انہوں نے کہا جی کہ ان کی فلسفی تو بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان میں جو رائٹ پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس کو پوری طرح سے کبھی کام نہیں کرنے دیا گیا. اور پاکستان کی خوش قسمتی ہوگی کہ اگر جو پاکستان کے اندر رائٹ پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ پورے کا پورا کام کرے. تو یہ ان کا کہتے ہیں کہ یہ ان کا نقطہ نظر ہے یہ والا. تو انہوں نے ایک طرح سے اس کی تردید کی کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس طرح کا انہوں نے وہاں پر کوئی ذکر نہیں کیا, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. اور دوسری بات جو انہوں نے مجھے دلیل کے طور کے اوپر بتائی, انہوں نے کہا کہ جو ان کی صاحبزادی کا نکاح یا ظاہر ہے کہ شادی ہوئی ہے, تو جو نکاح کے بعد پہلے نکاح ہوا تھا اور کوئی مہینہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے, پھر یہ جو رخصتی کی تقریب ہوتی ہے یہ ہوئی, پھر اس کے بعد ولیمہ چونکہ ان کے گھر والی بات تھی. آرمی چیف صاحب کے جو بھائی ہیں قاسم شاہ صاحب, ان کے گھر بیائی گئی ہیں, ان کے بیٹے کے ساتھ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے. تو وہ گھر والی بات ہی تھی. ولیمے کے اوپر بھی جو ہے وہ دعوت جو تھی وہ ایک ہی گھر ہے تو وہ دونوں طرف سے ہی آپ کنسیڈر کریں, نکاح میں بھی, شادی میں بھی اور ولیمے میں بھی. پاکستان کی جو کہہ لیں کہ نواز شریف صاحب تھے, مریم صاحبہ تھیں, آپ یو نیم اٹ, کہ آپ جو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, سارے وہاں پر تھے. تو اگر کسی کے ساتھ یہ والا معاملہ ہو کہ کرپٹ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ باتیں خام خواہ کی اڑائی جا رہی ہیں. تو یہ ایک فیڈ بیک آیا تھا میرے پاس کل کے ولاگ سے جو ہم نے شیئر کیا تھا آپس میں لاسٹ جو تھا, اور وہ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ جو ہے یہ اپڈیٹ ہے یہ شیئر کر دوں. اگلی جو خبر ہے وہ میں جس طرح پہلے آپ سے میں نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑی خبر جو ہے وہ امریکی فوج کا وینزویلا میں داخل ہونا. وینزویلا جو ہے وہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, وہاں پر جو تیل کے ذخائر ہیں وہ بے حساب ہیں, دیگر معدنیات بے حساب ہیں. بہانہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ نارکوٹکس کا ہے, لیکن اصل جو نشانہ ہے وہ ان کے اربوں ڈالر کے جو ذخائر ہیں تیل کے اور دیگر معدنیات کے وہ ہیں. چونکہ مسل پار وینزویلا کی اس طرح سے نہیں ہے, بلکہ ہے ہی نہیں, تو ایک اتنا بڑا ہاتھی آپ کے پہلو میں بیٹھا ہو تو وہ تو پھر اسی طرح ہی سلوک کرے گا آپ کے ساتھ. تو یعنی بہانہ کوئی لگائے گا اور ٹارگٹ اس کا کوئی ہوگا. تو جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ امریکی فوج نے وینزویلا کے دارالحکومت سمیت مختلف مقامات پر حملے کیے اور صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے ملک سے باہر منتقل کر دی. یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. وینزویلا کے دارالحکومت کاراکس میں دھماکے ہوئے اور شہر کے مختلف علاقوں میں طیاروں کی نچلی پروازیں بھی دیکھی گئی ہیں, یہ رپورٹ ہو رہا ہے. امریکی میڈیا کے مطابق وینزویلا میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملوں کا حکم دیا
اور وینزویلا کے دارالحکومت کاکس میں تقریباً کم از کم 7 دھماکے ہوئے ہیں۔ ان امریکی حملوں کا مقصد وینزویلا کے تیل اور معدنیات پر قبضہ کرنا ہے، جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے۔ وینزویلا حکومت نے حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ہمارے وسائل حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا، ہم امریکی فوجی جارحیت کو مسترد کرتے ہیں۔ وینزویلا کے صدر نے حملوں کے بعد ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ دوسری طرف روسی میڈیا جو ہے اور روس جو ہے وہ اس وقت بڑا تپا ہوا ہے، اور اس کے میڈیا کی میں آپ کو جو رپورٹ ہے وہ آپ کے پیش کر رہا ہوں حضور۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ وینزویلا کے کئی جزائر میں امریکی میرینز کے زمینی آپریشن شروع کرنے کی غیر مصدقہ اطلاعات آئی ہیں۔ اس حوالے سے کولمبیا کے صدر نے کہا ہے کہ کاراکس پہ جو کیپٹل ہے اس کا وینزویلا کا پر میزائل داغے جا رہے ہیں، اور کاراکس میں جو حملے ہوئے ہیں ان پر یونائٹڈ نیشن کی جو سلامتی کونسل ہے اس کا ہنگامی اجلاس بلایا جانا ضروری ہے۔ اب یہ مطلب کر دے رہو جی پیلا کنے سننی ہے۔ تو امریکی میڈیا کے مطابق وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو امریکی فوج کے ٹاپ اسپیشل یونٹ ڈیلٹا فورس نے پکڑا، یہ امریکی میڈیا بتا رہا ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل نے 7 اگست 2025 کو وینزویلا کے صدر کی گرفتاری پر $50 ملین انعام کا اعلان کیا تھا، 7 اگست 2025 کو۔ امریکی ریپبلکن سینیٹر مائک لی انہوں نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ ان کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے انہیں بتایا ہے کہ وینزویلا کے صدر مادورو ہیں، ان کو مجرمانہ الزامات پر مقدمہ چلانے کے لیے گرفتار کیا گیا ہے۔ اب یہ کیا ہے جی الزامات کہ یہ ہمارے ہاں منشیات جو ہے وہ سمگل کرتے ہیں؟ تو اب جو ماہرین ہیں، جو دفاعی ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ وینزویلا کے اندر داخل ہو گیا امریکہ، تو اس کا انجام جو افغانستان میں ہوا تھا، جو ویتنام میں جس طرح امریکہ کے ساتھ ہوا تھا، اندر داخل ہوا، اگر باہر بیٹھ کے زمینی حملے کرتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کو پالے۔ لیکن اگر اس نے جس طرح یہ ویتنام اور افغانستان میں داخل ہونے کی غلطی کی تھی، تو ادھر پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایمیزون اور پتہ نہیں کتنے بڑے جنگل ہیں، ٹرین بڑی مختلف ہے اس کی، تو اندر جائے گا تو پھنس جائے گا۔ تو اب دیکھیں جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈونا دے پیڑ، تو اس میں سبق صرف یہی ہے کہ اپنی مسل پاور اپنے آپ کے پاس ہونی چاہیے، ادروائز آپ کو طاقتور مچھلی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ یہ پریکٹیکلی ہمارے سامنے ہے اس وقت یہ جو بھی صورتحال ہے۔ اچھا جی، اب اگلی جو خبر ہے وہ ہے شیخ وقاص اکرم صاحب۔ شیخ وقاص اکرم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں، پنجاب اور جھنگ کے رہنے والے ہیں، لیکن ایک عرصے سے روپوش ہیں خیبر پختونخوا کے کسی علاقے میں، اور لمبی لمبی تڑیاں کراتے رہتے ہیں یہ انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے، اور لوگوں کے بچے مروانے کے لیے کہ یہ کر دیں وہ کر دیں، اور ہم نے اگر انقلاب جو ہے وہ ادھر سے لانا ہے، اور یہ ورچوئل انقلاب لے کے آنا، سوشل میڈیا کے اوپر لے کے آنا ہے، یعنی کہ تبلیغ لوگوں کے لیے ہے کہ نکلو باہر، خوف کے بت توڑ دو، اپنے لیڈر تک گئے نا پائن شیخ وقاص اکرم صاحب پورا۔ تو بہرحال وہ جناب انہوں نے ایک پروگرام ہے دنیا نیوز کا ٹو نائٹ ود سمر عباس، ان سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ 8 فروری کی جو کال ہے وہ تحریک تحفظ عین پاکستان کی ہے، پی ٹی آئی تحریک تحفظ عین پاکستان کی کال پر ساتھ دینے کی پابند ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ کی رائے غیر سنجیدہ ہے، ہم عدلیہ کی آزادی اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ کتوں آپ تو صرف عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں سر، ادروائز کیڑا مطالبہ، کیڑا آئین، کیڑا دستور؟ آج عمران خان صاحب کو عاصم منیر صاحب کہیں کہ لو یو میری جان آ جا باہر، تو وہ جناب یہی آئین، یہی جرنیل، یہی ہائیبرڈ سسٹم، سب کچھ یہی چلے گا، اور جناب پاک فوج جو ہے وہ پاک بھی ہو جائے گی، پاکستان کی فوجی جرنیل جناب وہ چیتے بھی ہو جائیں گے، وہ جناب محب وطن بھی ہو جائیں گے، وہ آئین پسند بھی ہو جائیں گے، ان سے بڑا جمہوریت پسند کوئی ہوگا نہیں۔ باجوہ صاحب کی اسی طرح تعریفیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں جی ہم 47 والی حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو پھر پائن تسی مودی نال بیٹھ کے دیکھ لو۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ پولیٹیکلی اچھا، یہ ساری تڑیاں چھڑیاں کرانے والے کون لوگ ہیں؟ جو مفرور ہیں، بھاگے ہوئے لوگ، مطلب یا تو پاکستان سے باہر ہیں، یا پھر یہاں پر بھی جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے جنگلات میں کہیں پر ڈیرا لگائے ہوئے ہیں۔ تو دوسری طرف جو ہے خیبر پختونخوا جو وزیر اعلیٰ ہیں جناب سہیل افریدی صاحب، ان کے خلاف جو ہے ریاستوں پر گمراہ کن الزامات
کا جو کیس تھا اس میں یہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. افسوسناک بات ہے، ویسے یہ ہوتے رہتے ہیں. پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کے بھی ہوئے تھے. یہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں ان کے خلاف کیس پینڈنگ ہے، وہاں پر چل رہا ہے، اور اس کیس کے مطابق ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات عائد کرنے اور ان کی ساکھ متاثر کرنے کا یہ کیس ہے. سینئر سول جج عباس شاہ نے سہیل افریدی صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، وہ بھی ناقابل ضمانت. اچھا، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ کڑی لگے گی تو بس ختم ہوئی گل. یہ بس اہمی قانونی تقاضے ہوتے ہیں، تو اگر آپ پیش ہو جاتے ہیں، وکیل آپ کا پیش ہو جاتا ہے تو وہ وارنٹ کینسل ہو جاتے ہیں. اچھا جی، اب یہی سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ جو عشق عمران میں جینا اور مرنا چاہتے تھے، اب کی بار میں عشق عمران میں جان دوں گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صوبائی معاملات پر بات چیت اور تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بات انہوں نے پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، اور انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے انہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے کچھ نہیں کہا. عمران خان نے بات چیت کا ٹاسک محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کے حوالے کیا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صوبائی معاملات پر بات چیت، وہ یعنی کہ میں، سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ میں البتہ صوبائی معاملات پر بات چیت اور تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور تمام سٹیک ہولڈرز کو عوامی مفادات کے مطابق پالیسی بنانی چاہیے. سہیل افریدی نے کہا کہ کوئی تقریب یا میٹنگ ہوئی تو وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ضرور ملاقات کریں گے، اور ان کا کہنا تھا کہ ملک میں آئین و قانون کی بالادستی ہونی چاہیے اور عمران خان کی رہائی کے لیے بات چیت کے حالات اور ماحول سازگار ہونا چاہیے. یہ میں نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس طرح ماحول سازگار ہوگا کہ ان کو کہا جائے گا خان صاحب پلیز آپ باہر تشریف لے آئیں اگر آپ کا موڈ بن گیا ہو کہ آپ نے جیل سے باہر آنا ہے. جھوٹ سے تاریخ پروگرام سر. اور یہ کہ آئین اور قانون کی بالادستی، ان کے بیانات ہی نہیں آپس میں ملتے. بات صرف یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی بس، اور وہ بھی کسی آئین قانون اور پر عمل کرتے ہوئے نہیں، کسی عدالت کے حکم کے مطابق نہیں، جیلاں توڑ کے، اور اگلے ڈاڈے نے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اچھا جی، آپ کو پتہ ہے کہ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور پولیٹیکل ریزنز کی بنیاد کے اوپر منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب نے استعفیٰ دیا تھا، اور 16 کروڑ روپے منصور علی شاہ صاحب کو اور 15 کروڑ روپے اطہر من اللہ صاحب کی پینشن جو ہے وہ ان کو مل گئے ہیں. کچھ اسی طرح کی ہے اماؤنٹ. اب یہ پوری ڈیٹیل کل ہم نے خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. آج اس مدعے کو لے کے خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. یہ ٹویٹ سننے سے تعلق رکھتا ہے. فرماتے ہیں 35 سال کی سروس کے بعد ایک وفاقی سیکرٹری کو 6-7 ملین روپے کی گریجویٹی ملتی ہے. ایک جج جنہوں نے استعفیٰ دیا ریٹائر نہیں ہوا، بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے، ہر ایک یعنی کہ 156 ملین روپے لے کر چلے گئے. اگر کوئی سیکرٹری استعفیٰ دیتا ہے تو انہیں 0 ملتا ہے. کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ سوال وہ پوچھ رہے ہیں. یہ جج ریٹائرمنٹ کے فوائد کے لیے اہل نہیں تھے، لیکن بہرحال انہیں بھاری ادائیگیاں ملی. ایک جج 80 کی دہائی میں CSS میں فیل ہو گیا. یہ غالباً شاید اطہر من اللہ صاحب کا شاعر ذکر کر رہے ہیں. فیل ہو گیا. کیا اس طرح کی ادائیگیوں میں شفافیت اور انصاف نہیں ہونا چاہیے؟ سوال ہے. ایک پارلیمنٹیرین چاہے وہ 40 سال بھی پارلیمنٹ کا ممبر رہے، اس کو نہ کوئی پلاٹ، نہ پینشن، نہ گاڑی، نہ سٹاف، صرف اور صرف تنخواہ جو چند ماہ سے 4.5 لاکھ روپے ہوئی ہے. اس سے پہلے 1.25 لاکھ تھی. گالیاں اور قید بونس میں ملتی ہے. یہ 2 جج جو بنتا تھا اور جو نہیں بنتا تھا، سب کچھ سمیٹ خوشی خوشی گھر چلے گئے اینڈ ول لیو ہیپیلی ایور آفٹر. ٹھیک ہے جی سر. اب ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ بڑے فنکار آدمی ہیں خواجہ آصف صاحب. یہ بات کوئی ہوتی ہے، کرتے کہیں پہ ہیں، بات کسی کو کرنی ہوتی ہے، نام کسی کا لے لیتے ہیں. یہ اس میں ایک جو دیکھیں جی، جج آ گئے، بیوروکریسی آ گئی، پارلیمنٹیرین آ گئے، اور پاکستان کی جو ایلیٹ سروسز ہے، اور اس میں باقی کون بچتا ہے؟ وہ بچتا ہے جن کو یہ سنا رہے تھے. اور ان سب سے زیادہ جو پینشن اور برات ہوتی ہیں وہ انہی کی ہوتی ہیں، ایک جیم کی، جن کا خواجہ آصف صاحب نے نام نہیں لیا، اشارہ بھی نہیں کیا، لیکن اس کا ذکر اس میں نہیں ہے. اب یہ ذکر کیوں نہیں ہے؟ مطلب مظلوم انہوں نے اپنے آپ کو، سیاستدانوں کو، یہ رولنگ ایلیٹ کے لوگ ہیں سر. ہر بندہ پاکستان کے چھابے میں سے اپنا حصہ زیادہ اٹھانا چاہتا ہے، اور وہ
ایک طرح سے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یار کہ یہ بونس کوڑے پھانسیاں سیاستدان واسطے رہ گئی ہیں، باقی جناب پاکستان کے پیسے کے اوپر خزانے کے اوپر عیاشی کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ مطلب چھوڑ کے جاتے ہیں، بے ایمانی سے نکلتے ہیں، جیسے بھی جاتے ہیں قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ نہ بھی لیں پھر بھی جناب مال پانی نغل پانی ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، روکڑا پرابلم کوئی پرابلم نہیں رہتا ہے ان کا، کروڑوں روپے ماہانہ لاکھوں روپے ان کو مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں، وہ جو تیسری جیم ہے ہاں جی، یہ اس کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے تو سیاستدان جیم میں نہیں آتے، تو بہرحال میں نے ضمناً یہ والی بات کر دی ہے، نام نہیں انہوں نے لیا۔ تو باقی جو ہے یہ ہمیں جو سنا رہے ہیں اور سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ سر آپ حکومت ہیں، آپ پالیسی میکر ہیں، آپ نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی ہیں۔ پہلے آپ نے بیوروکریٹس اور وہ کیا ہوتے ہیں ٹھیکیداروں کا ذکر کیا تھا کہ پرتگال میں جائیدادیں بن گئی، پھاڑ لو، ہم نے پکڑنا ہے، آپ نے پکڑنا ہے، سوال ہمیں نہ سنائیں، یہ سوال تو ہمارے بنتے ہیں، جواب آپ نے دینا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ شاید جواب دینے کی ہمت نہیں ہے، تو فی الحال تو اسی طرح ہی کمپنی نے چلنا ہے، آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے 2 ججوں کے کروڑوں روپے جو ان کو ملے ہیں اور پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے وہ استعفے دے کے گئے ہیں، تو اس کے باوجود وہ بیسیکلی بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عیاشی پروگرام جن کا چلتا ہے وہ جو سروس آف پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کا چلتا ہے اور کسی کا نہیں چلتا۔ تو اس کو آپ بھی سمجھیں، اس پر غور کریں، بات تو بہرحال ٹھیک ہے، لیکن اس دھندے میں بینیفیشری پاکستان کے سیاستدان بھی ہیں، لیکن ذرا ان کا حصہ کم ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔